नाज़रीन, पिछले 24 घंटे के अंदर एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बहस हो रही है। हुकूमत ने जो है वो एक ऑर्डिनेंस इस वक्त वो लेकर आई है। मुराद सईद का जो कुछ भी ये मामलात हुए उसके बाद जो है वो ये सब कुछ हो रहा है। ये जख्मी इंस्पेक्टर पीछे खड़ा है, हम आपके बच्चे हैं ना, आप मेरे बच्चे हैं ना, मैं आपका बाप हूँ। FIA की जो है वो आज काफी क्लास हुई है कोर्ट के अंदर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अगर आपको चैनल पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, पिछले 24 घंटे के अंदर एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बहस हो रही है और उसका ताल्लुक है पीका के कवानीन के साथ, जिसका ताल्लुक बेसिकली झूठी खबरों के हवाले से है। हुकूमत ने जो है वो एक ऑर्डिनेंस इस वक्त वो लेकर आई है और उस ऑर्डिनेंस के तहत अब अगर कोई झूठी खबर फैलाएगा तो उसे 5 साल जो है वो कैद की सज़ा हो सकती है। इसके साथ साथ जो FIA है उसे काफ़ी हद तक वसी तर इख्तियारात अब दे दिए गए हैं। उनको अब किसी वारंट की भी ज़रूरत नहीं है, वो आके किसी को अरेस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी शिकायत कुनिंदा हो सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्चुअली वो आपके बारे में कोई बात हुई है या नहीं हुई, आपका उस मामले से ताल्लुक़ है या नहीं है, लेकिन अगर किसी की तज़दीक हुई है, किसी को लगता है कि जी उसके खिलाफ जो है वो शिकायत होनी चाहिए, तो कोई भी जाके वो शिकायत दर्ज करा सकता है। मुतासरा शख्स जो है बेशक वो है या नहीं है, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरी बात ये कि पहले इस सिलसिले में जो है वो ये सब कुछ जो था वो इदारों की हद तक महदूद था, लेकिन अब इनफरादी तौर पर अफराद भी जाके जो हैं वो ये शिकायत कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद बेसिकली जो डिबेट एक शुरू हुई वो ये थी कि जनाब ये कवानीन इसलिए लाए जा रहे हैं ताकि हुकूमत जो है वो आज़ादी इज़हार राय के ऊपर कदगन लगा सके। एक डिबेट का हिस्सा ये है। इस डिबेट का दूसरा हिस्सा जो है वो ये है कि जी जो पिछले दिनों फर्स्ट लेडी के हवाले से, बुशरा बीबी के हवाले से एक मालूमात कह लें, झूठी खबर कह लें, वो जिस तरह भी आप, ज़ाहिर बात है आप डिपेंड करता है टेबल के किस साइड पे बैठे हुए, वो जिस तरह फैलाई गई, उसे जिस तरह डिस्कस किया गया, ये बेसिकली उसके रिएक्शन के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। और उसके बाद मुराद सईद का जो कुछ भी ये मामलात हुए उसके बाद जो है वो ये सब कुछ हो रहा है। आपने नोट किया होगा कि मैंने बुशरा बीबी के हवाले से किसी किस्म का ना कोई वीलॉग किया और ना मैंने इस पर कोई डिस्कशन की, क्योंकि मैं नहीं समझता, मेरा एक रूल है, मैं पर्सनल लाइफ के अंदर नहीं जाता। वो जैसी भी हैं, इवन कई दफ़ा हमारे पास खबर आ भी जाती है, बड़ी कंफर्म खबरें होती हैं, लेकिन मैं कभी उसको शेयर ही नहीं करता क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है इस मामले के अंदर। एनीवेज, अब इसके ऊपर बेसिकली एक डिबेट हो रही है, ठीक है, कि क्या ये कवानीन इसलिए लाए गए हैं कि ऑपोजिशन का गला घोंटा जाए, सहाफ़ियों का जो है वो उनकी ज़बाबंदी की जाए। लेकिन जो सपोर्टर हैं हुकूमत के, उस ख़ास तौर पे जो यूट्यूब के ऊपर बैठे हैं, वो जितने भी बैठे हुए हैं, वो सब के सब जो है वो एक ही लाइन में खड़े होकर एक ही नैरेटिव बेच रहे हैं कि बस जी अब जो है वो झूठी खबरें, बेसिकली झूठी खबरें फैलाने के चक्कर में कि जी झूठी खबरें नहीं फैलाई जा सकेंगी, इसलिए हुकूमत ने जो है बस फैसला कर लिया है वो सब कुछ होगा। मैं इसके ऊपर थोड़ी देर के बाद आऊँगा, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर थोड़ी देर के बाद दूंगा। लेकिन कोर्ट के अंदर आज जो कुछ हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो सकता है कि एक्चुअली हमारी अदलिया जो है वो इसको, या कम से कम मैं अगर अदलिया के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मैं बात करूं तो वो एक्चुअली सारे मामले को किस तरह देख रही है। केस था बेसिकली मोहसिन बेग साहब के हवाले से। दो मुख्तलिफ मामलात को जो है वो कोर्ट देख रही थी। एक कि क्या उनके खिलाफ FIA ने जिस तरह एक्शन लिया क्या वो जायज़ था या नहीं था, और दूसरा कि उनको जो हिरासत में लिया गया है और उनको उन्होंने उसके बाद जो आगे से रिएक्ट किया जिस तरह मोहसिन बेग साहब ने, मतलब असलहा वगैरह का इस्तेमाल और ये सब कुछ, क्या वो ठीक था या नहीं था। मतलब उनकी रिहाई के लिए भी जो है वो इस सिलसिले में दरख्वास्त जो है वो जमा करवाई गई। तो दो मुख्तलिफ मामलात थे। अब इसके ऊपर मैं आपके साथ सिर्फ जो रिमार्क्स आए हैं चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब के, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। उससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो क्या इस सारे मामले को, ख़ास तौर पे पीका के कानून को जो है वो किस तरह देख रहे हैं। इससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा और उसके बाद मैं इस पर अपना कॉमेंट जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, इसमें जनाब जो सामने आए हैं मामला वो ये है कि जी सहाफ़ी मोहसिन बेग केस के 2 मुकदमात के खिलाफ केस की समाअत शुरू होती है। चीफ जस्टिस इसकी समाअत कर रहे हैं। इस केस की डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम विंग बाबर बख्त साहब को जो है, पहले जब इसकी समाअत हुई थी तो उनको बाद में जो है वो बुलाया गया कि जी आप भी अदालत के अंदर पेश हों। तो बाद में वो 11 बजे उनको बुलाया गया था, वो अदालत में उसके बाद पेश हुए
اس کے علاوہ جرنلسٹ ڈیفنس کمیٹی کے عثمان وڑائچ، بابر حیات سمرو، وہ بھی عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ اب جو کامنٹس آتے ہیں عدالت کی جانب سے، ریمارکس آتے ہیں، ڈائریکٹر صاحب آپ نے اس عدالت کو کیا یقین دہانی کرائی تھی؟ اس عدالت نے آپ کو واضح کیا تھا کہ اس طرح گرفتاری نہیں ہوگی، بے شک میں ہی کیوں نہ ہوں، کسی پرائیویٹ کے پروٹیکشن میں نہ لگ جائیں۔ کتنے عرصے سے یہ عدالت آپ کو موقع دے رہی ہے؟ یہ بیسیکلی یہ سب کچھ اسی کانٹیکس میں ہو رہا ہے۔ ہر کیس میں آپ اپنے اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ عدالت کا ڈائریکٹر FIA سے مکالمہ، آپ کو شکایت کہاں ملی تھی، کب ملی تھی، کیا وقت تھا؟ عدالت نے سوال کیا تو اس پہ ڈائریکٹر سائبر کرائم بابر بخش صاحب نے کہا جی لاہور میں ہمیں شکایت ملی تھی۔ آپ نے اس میں کیا انکوائری کی تھی؟ عدالت نے سوال کیا۔ صرف یہ کہ دوسری طرف شکایت کرنے والا وفاقی وزیر تھا اس لیے یہ سب کیا؟ عدالت نے سوال کیا۔ عدالت کا ڈائریکٹر سائبر کرائم پر شدید برہمی کا اظہار۔ اس کے بعد عدالت نے یہ کہا کہ جی پروگرام میں کتنے مہمان تھے، آپ نے دوسرے لوگوں کو کیوں نہیں گرفتار کیا؟ پوری دنیا میں ہتک عزت ڈی کرمنلائز ہو رہا ہے، یہ کہنا تھا چیف جسٹس کا۔ ریحام کی کتاب کا جو حوالہ دیا اس میں ہتک عزت کیا ہے؟ کیسے آپ اس کو ہتک عزت کہہ سکتے ہیں؟ یہ سوال کیا چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے۔ ڈائریکٹر سائبر کرائم نے فرمایا جی کتاب کا حوالہ دیا گیا، یہ ہتک عزت ہے کہ جی کتاب کا حوالہ جو آپ نے دیا ہے وہ ہتک عزت ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہر دفعہ آپ کو بلا کر سمجھایا ہے کہ ایسا نہ کیا کریں، کیا یہ کتاب کا صفحہ پروگرام میں کہا گیا؟ چیف جسٹس نے سوال کیا تو اس پہ انہوں نے کہا نہیں جی کتاب کا صفحہ نہیں پڑھا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ ہتک عزت ہے؟ اس پہ عدالت نے ڈائریکٹر سائبر کرائم سے مکالمہ کیا، آپ نے اس کورٹ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، یہ زخمی انسپیکٹر پیچھے کھڑا ہے، ہم آپ کے بچے ہیں، یہ کہنا تھا ڈائریکٹر سائبر کرائم کا۔ چیف جسٹس نے فرمایا نہ آپ میرے بچے ہیں نہ میں آپ کا باپ ہوں، یہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے فرمایا۔ آپ میری پروٹیکشن کے لیے نہیں عوام کی خدمت کے لیے ہیں۔ بار بار FIA کو کہا آپ نے اپنے اختیار کا غلط استعمال نہیں کرنا۔ کتنی شکایتیں آپ کے پاس اس وقت زیر التوا ہیں؟ تو ڈائریکٹر صاحب نے فرمایا جی 14,000 شکایات ہمارے پاس اس وقت زیر التوا ہے، 14,000۔ آپ نے اس عدالت اور سپریم کورٹ کو یقین دہانی کرائی تھی کہ SOPs پر عمل کریں گے۔ آپ پوری وفاقی حکومت اور FIA کو شرمندہ کر رہے ہیں، اور آپ نے جو سیکشن FIR میں ڈالی اس میں شکایت کنندہ کو بھی شرمندہ کیا ہے۔ آپ ابھی بھی دلائل دے رہے ہیں، آپ اپنے کیے پر شرمندہ بھی نہیں ہو رہے، یہ کہنا تھا چیف جسٹس کا۔ کیا اس ملک میں مارشل لاء لگا ہوا ہے؟ آپ نے اس عدالت کو یقین دہانی کرائی تھی ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے، آپ کا کام عوام کی خدمت ہے، کسی کی پرائیویٹ پروٹیکشن نہیں۔ اچھا یہ بات ہو چکی ہے۔ اس کے بعد جی آپ نے سب ضابطے چھوڑ دیے کیونکہ شکایت منسٹر کی تھی۔ یہ عدالت اٹارنی جنرل کو بلا رہی ہے اور آپ کے خلاف کارروائی کرے گی، اٹارنی جنرل آئے اور آپ کا دفاع کریں۔ سارے اختیارات میں ایکسرسائز نہیں کرتا، یہ کہنا تھا ڈائریکٹر سائبر کرائم بابر بخت کا۔ شکایت کنندہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ ٹی وی شو میں ہوا، ٹی وی شو پر پیکا کیسے لاگو ہو گیا؟ ٹھیک ہے، یہی کلپ فیس بک اور سوشل میڈیا پر شیئر کیا گیا۔ کیا سوشل میڈیا پر محسن بیگ نے شیئر کیا تھا کہ آپ گرفتار کرنے گئے؟ ٹی وی شو میں کیا بات صرف ایک شخص نے کی اور کتنے لوگ تھے؟ صرف ایک کو کیوں گرفتار کرنے گئی؟ ریحام کی کتاب کا حوالہ دے کر گفتگو محسن بیگ نے ہی کی تھی، ڈائریکٹر FIA۔ اس ساری گفتگو میں توہین امیز کیا تھا؟ کتاب کا حوالہ دینا توہین امیز تھا۔ ڈائریکٹر FIA کے جواب پر کمرہ عدالت میں قہقہے جب ڈائریکٹر صاحب نے یہ جواب دیا۔ اچھا اس کے بعد انہوں نے سوال کیا جی FIA کیا پیغام دینا چاہتی ہے کہ آزادی اظہار رائے کی اجازت نہیں ہے؟ FIA نے کیا میسج دیا ہے؟ یہ آئینی عدالت ہے اور یہ ملک آئین کے تحت چل رہا ہے۔ چیف جسٹس نے فرمایا یہ ایسا جرم نہیں کہ جس میں گرفتاری بنتی ہے۔ FIA مستقل پبلک آفس ہولڈرز کے لیے اختیار کا بیجا استعمال کر رہی ہے۔ سب سے بڑی ولگارٹی آئین کو ڈس ریسپیکٹ کرنا ہے، یہ فرمایا چیف جسٹس نے۔ یہ FIA کے اختیارات کے غلط استعمال کا کلاسک کیس ہے۔ اگر آپ ایک بک کا حوالہ دیں تو اس میں بہودگی ہے، یہ کہنا تھا چیف جسٹس کا۔ لوگوں کا اداروں پر اعتماد ہی ان کی ریپوٹیشن ہوتی ہے، اختیارات کا غلط استعمال ریپوٹیشن نہیں ہوتی۔ جو محسن بیگ نے کیا وہ متعلقہ عدالت دیکھے گی، ہم صرف FIA کے کنڈکٹ کو دیکھ رہے ہیں، یہ کہنا تھا چیف جسٹس صاحب کا۔ اچھا اس کے بعد مزید جو اس میں گفتگو ہوتی ہے، اس کے بعد معاملہ آتا ہے بیسکلی جو اس کے بعد ان کو جو ہے وہ نوٹس دیا گیا ہے کہ جی آپ اس کا جواب دیں، یہ سارا کچھ آپ نے کس طرح کر لیا ہے، یہ سارا معاملہ جو ہے۔ اچھا اس کے بعد جو دوسرا معاملہ تھا وہ تھا جی لطیف کھوسہ صاحب جو ہے وہ بیسکلی یہ چاہتے تھے کہ محسن بیگ صاحب کے خلاف یہ جو کارروائی ہو رہی ہے اور جو کچھ انہوں نے FIA کی ٹیم جب وہاں پہنچی ہے اس کے بعد جو کچھ کیا تو اس معاملے کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، لیکن چیف جسٹس نے کہا کہ نہیں، ان کے خلاف یہ کارروائی ہوگی۔ اگر انہوں نے اس دوران یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی میرے گھر پہ آئے
اور آ کے اپنے آپ کو کہے کہ جی میں FIA سے آیا ہوں تو میرا فرض ہے کہ میں اس کے ساتھ پھر جاؤں. ٹھیک ہے, تو اس بنیاد کے اوپر ہم اس آپ کی یہ جو درخواست ہے اس کو ناقابل سماعت قرار دے رہے ہیں. تو محسن بیگ صاحب کے خلاف جو کارروائی ہے وہ اسی طرح جاری رہے گی جہاں تک جو انہوں نے ریاکشن دیا تھا. لیکن FIA کی جو ہے وہ آج کافی کلاس ہوئی ہے کورٹ کے اندر. تو یہ بیسکلی پیکا کا معاملہ ہے جس کو چیف جسٹس نے بھی جو ہے آج دیکھا. اب میرا اس کے اوپر جو ایشو ہے, میں جو اس کے اوپر میرا کامنٹ ہے, ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ اس سارے معاملے کے اندر جو کنسرن ریز کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت ایکچولی قوانین کو اپنے لیے خود استعمال کرتی ہے. جہاں اس کی مرضی ہوتی ہے وہاں پہ قانون ایک دم حرکت میں آتا ہے, لیکن جہاں اس کی مرضی نہیں ہوتی وہاں پہ قانون کو وہ سائلنٹ کر دیتی ہے. یہ جو مراد سعید صاحب کا معاملہ ہے یہ ایک کلاسک کیس ہے. میں محسن بیگ صاحب کے کنڈکٹ کے حوالے سے میں نے بھی یہ کہا تھا, میں نے اختلاف کیا تھا اور میں آج بھی کرتا ہوں کہ ان کو اس بک کا حوالہ نہیں دینا چاہیے تھا. دیٹ از ناٹ اے گڈ ڈبیٹ کہ ایک سٹنگ منسٹر کے بارے میں آپ اس قسم کی بات کریں انلیس اور انٹل ایکچولی آپ کے پاس کوئی پروف ہو. ایک ریٹن بک جو ہے وہ کوئی پروف نہیں ہوتی کسی کے خلاف, ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس کے بعد محسن بیگ صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا گیا, کیونکہ مراد سعید صاحب جو ہیں اس کے اندر شکایت کرندہ تھے, 9 بجے ایک کمپلینٹ آتی ہے, 9:30 بجے جو ہے وہ پورا FIA حرکت میں آ جاتا ہے اور جناب سب جو ہیں وہ محسن بیگ کے گھر پہ دعویٰ بول دیتے ہیں. پرابلم اس چیز سے ہے. اور اب آپ جب ان قوانین کو اور بھی زیادہ مطلب اسٹرکٹ کر رہے ہیں تو شک اسی بات کا ہے کہ آپ اس کو اپنی مرضی سے استعمال کر لیں گے. اب ذرا جھوٹی جو خبر ہے, یہ جو کہتے ہیں جی جھوٹی خبر پھیلانے کے چکر میں پہلے 3 سال تھا اب اس کو 5 سال کر دیے, تو ان کے جو چمچے ہیں جو خاص طور پہ یوٹیوب کے اوپر بیٹھے ہیں ان کا زیادہ تر کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ بیسکلی ان لوگوں کو پرابلم ہو رہی ہے جو جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں, بیسکلی وہی ہے. میں آپ کو اس کا ایک سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. غالباً سما ٹی وی کے اوپر ایک خبر آئی تھی کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ شہزاد اکبر صاحب سے ناراض ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کی پرفارمنس سے وہ مطمئن نہیں ہیں. یہ خبر چلی. شہباز گل صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا کہ جی یہ خبر غلط ہے, ٹھیک ہے, یہ خبر غلط ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, انہوں نے یہ فرمایا. اب جب انہوں نے یہ فرما دیا تو بیسکلی تو شہباز گل صاحب نے یہ لگا دیا ٹھپا کہ جی خبر غلط ہے, یہ جھوٹی خبر ہے, فیک نیوز ہے نا, انہوں نے کہا جی فیک نیوز ہے. اب ٹیکنیکلی سپیکنگ تو پیکا کا قانون اگر یہ سب کچھ اب ہوتا, جب یہ آرڈیننس پاس ہو گیا تو پیکا کا قانون تو یوں ایکٹیویٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور بیچارہ رپورٹر چک کے لے جاؤ نا, FIA جو ہے آئے اس کو اٹھا کے لے جائے کہ جناب آپ نے تو کوئی بھی پورے پاکستان سے کوئی بھی اس بات کی شکایت کر دے, 22 کروڑ عوام میں سے کہیں بھی, کوئی جیلم, گجرانوالا, گجرات, حیدرآباد, زیارت, کہیں پہ بھی کوئی ایک کمپلینٹ کر دے کہ جناب یہ دیکھیں اس رپورٹر نے یہ غلط خبر دی ہے, شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوا, چلو جی چکو بندے نے تو لے جاؤ. اور ہوا کیا, اور پھر اس کے بعد تقریباً 4-5 دن کے بعد, ایک ہفتے کے بعد, شہزاد اکبر نے جو ہے وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا, ٹھیک ہے. اب اس سارے معاملے کے اوپر وہ پروو ہو گیا کہ بیسکلی سما نے وہ جو خبر دی تھی وہ خبر بالکل ٹھیک تھی, لیکن یہاں پہ شہباز گل صاحب نے صرف اس وقت معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے اس وقت تو کھڑکا دیا کہ جناب یہ فیک نیوز ہے. 4-5 دن کے ہفتے کے بعد جو ہے وہ پروو ہوا کہ نہیں یہ فیک نیوز نہیں تھی, نیوز تو ٹھیک تھی. یہ پرابلم ہے. کئی دفعہ ایسی خبریں ہوتی ہیں جو ایکچولی رپورٹرز خبریں دیتے ہیں, خبر ٹھیک ہوتی ہے لیکن حکومتی سائٹ سے جو ہے اس کے اوپر ٹھک فیک نیوز کا جو ہے ٹھپا لگا دیا جاتا ہے اور چلو جی شروع ہو جاؤ اس کے اوپر. اور اس وجہ سے جو ہے وہ جو خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے سول سوسائٹی کی طرف سے, اور جو آج عدالت کے اندر ہوا ہے کہ بھئی آپ اس قانون کے تحت بیسکلی وہ جو لوگ جو آپ کے کرٹکس ہیں آپ ان کی آواز بند کرنا چاہتے ہیں. یہ, اور دوسری بات انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایکچولی یہ پیکا کا قانون جو ہے یہ غالباً 2016 کے اندر مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے جو ہے اس کو اپروو کیا تھا, اور اس وقت بھی سول سوسائٹی, جرنلسٹ, پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ سب اس کے خلاف تھے کہ یہ جو قانون منظور کیا گیا ہے یہ بیسکلی جو ڈسینٹنگ وائسز ہیں جنہوں نے کرٹیسائز کرنا ہوتا ہے یہ ان کی آواز بندی کے لیے جو ہے زبان بندی کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. آج ٹیبل ٹرنز ہو گئے ہیں, نون لیگ اس سائڈ پہ ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, نون لیگ آج چیخیں مار رہی ہے کہ جی یہ بڑا غلط ہے اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے, جبکہ خود یہ قانون بنایا ہوا ہے, ان لوگوں نے, نون لیگ والوں نے خود یہ قانون بنایا ہوا ہے. انوشا رحمان صاحبہ جو ہیں وہ اس کی کرتا دھرتا ہیں, یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے اور کیپٹن صفدر کو جاتا ہے. یہ 2 لوگوں کو نون لیگ سے اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف نے صرف یہ کیا کہ پہلے وہ جو اس کی دھار تھی نا اس کو اور بھی زیادہ تیز کر دیا, لیکن اس کو بنانے والے جو ہیں وہ مسلم لیگ نون ہے. اعتراض اس بات کے اوپر ہے. دوسری بات یہ کہ اگر کسی شخص کی ڈیفیمیشن ہوتی ہے, میں دوبارہ بات کر رہا ہوں, یہ سب کچھ قوانین پہلے سے موجود ہیں. اگر آپ کسی کے خلاف کوئی خبر دیتے ہیں اخبار کے اندر, ٹی وی کے اندر, ہر جگہ پہ فورمز موجود ہیں,
لیکن ان فورمز کا استعمال نہیں کیا جاتا. یہ پرابلم ہے, وجہ یہ ہے. میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ جو کچھ آج آپ ریحام خان کی کتاب کے بارے میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں, اس پہ مراد سعید صاحب, اس پہ عمران خان صاحب, جو لوگ اس کتاب کے اندر مینشنڈ ہیں, جس حوالے سے اگر وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ ان کی ڈیفیمیشن ہوئی ہے, ان کو کورٹ میں جانا چاہیے, جا کے قانونی کارروائی کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. لیکن جب کچھ ہوتا ہے, کوئی دھماکہ ہوتا ہے, کوئی بڑی کوئی بات ہوتی ہے, ایک دم پوری کی پوری مشینری جو ہے پھر ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے. اور پک اینڈ چوز طریقے سے جو بیسیکلی قوانین کا استعمال ہوتا ہے نا, اصل مسئلہ یہ ہے جس کی وجہ سے آپ نے اب یہ جو آرڈیننس پاس کیا, اور آرڈیننس بھی جو ہے وہ ہمارے صدر مملکت جو ہیں وہ آرڈیننس کے اوپر پاس کی ہے. آرڈیننس کی فیکٹری ایک قسم کی وہ بن گئی ہیں کہ جی وہ بس, جبکہ آپ کے پارلیمنٹ یہاں پہ موجود ہے, جبکہ آرڈیننسز اس صورت میں پاس ہوتے ہیں اگر کوئی ہنگامی صورتحال ہو یا حالت جنگ میں ملک ہو, تو اس صورت میں آرڈیننسز کے اوپر رلائی کیا جاتا ہے. یہاں پہ قومی اسمبلی آپ کی موجود ہے, آپ اس کا سیشن بلائیں, اس کے اندر ڈیبیٹ کریں, اس کے بعد قوانین کو منظور کریں. لیکن یہاں پہ ایسا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے. تو یہ اب تک کی پیکا کے حوالے سے جو میرا کم از کم پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہ تھا. اگلے ویلاگ کو دیکھنا مت بھولیے گا, کیونکہ وہ جو خفیہ ملاقاتیں ہیں جو سیاست کے میدان میں آج کل ہو رہی ہیں, اس سلسلے میں کچھ اپڈیٹس ہیں, اور خاص طور پہ جہانگیر ترین کیمپ سے پچھلے 12 گھنٹے کے اندر مجھے کچھ نئی معلومات بھی ملی ہیں. اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اللہ حافظ.